बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और उन गलतियों की जो अमूमन ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं। सुनने को ये कहानियाँ तकरीबन एक जैसी लगती हैं और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं अक्सर व बेशतर उनके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं। मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो करता हूँ तो उसके नीचे जितने कमेंट्स आते हैं या मुझसे नंबर मांग के जो आगे फिर कुछ कहानियाँ बयान की जाती हैं वो तकरीबन मुमासलत रखती हैं और तकरीबन हर पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ है उसको लगता है कि उसके आसपास या उसके साथ ये कहानी पेश आ चुकी है। मेरी मुलाकात हुई यहीं पे रावलपिंडी में मौजूद अहमद, यही वीडियोस मेरी सोशल मीडिया पे मेरे व्यूवर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं यहीं होता हूँ तो मैं अगर आपसे मुलाकात कर लूँ, तो बीच में मुलाकात हो नहीं पा रही थी, तो अब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि जी आप लोगों के साथ शेयर करें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि हम सब यही गलती करते हैं जो होती है। और आप यकीन करें, मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी एजड है, और वो ये बताते हैं कि मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ गुजारी है और किस तरह मैं वहाँ पहुँचा और फिर कितना अरसा मैं वहाँ रहा और मैं वहाँ रह के क्या कुछ करता रहा और जब वापस पाकिस्तान आया तो मेरे साथ क्या हुआ। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद मैंने जो ज़्यादती की थी अपने बीवी बच्चों के साथ, शायद उसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ है। बहरहाल मैं उनकी कहानी आपके सामने रख देता हूँ। आप मुझे बताइएगा जो कमेंट्स हैं उनकी सूरत में कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है और वाकई क्या उन्होंने जो कुछ किया था उन्होंने गलती की थी या ठीक किया था, आपने ये मुझे बताना है। बहरहाल जी, अहमद साहब रावलपिंडी के रिहायशी कहते हैं कि जी मैं कम पढ़ा लिखा था और कोशिश थी कि मुल्क से बाहर चला जाऊं, लेकिन पैसे भी इतने नहीं थे या कोई तरीक़ाकार ऐसा नहीं बन पा रहा था उस वक्त कि मैं जो है वो किसी लीगल तरीके से जो है वो मुल्क से बाहर जाऊं। कहते हैं कि जी उस वक्त आसान था और जो मेरी मंजिल थी वो तो यूरोप थी या यूके थी, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए मुझे रास्ता जो अख्तियार करना पड़ा वो बड़ा दुश्वार गुज़ार था, बड़ा मुश्किल था हर लिहाज से। अगर देखा जाए तो उस लिहाज से भी कि जी ठीक है वो रास्ता कठिन था, और उस लिहाज से भी कि मुझे वहाँ तक पहुँचने में कई साल लग गए। तो वो कहते हैं कि जी मैंने सोचा यहाँ से, और मेरी एक एजेंट से बात हुई और एजेंट ने मुझे कहा कि जी ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, कुछ पैसे आप मुझे यहाँ दे दें और कुछ पैसे आपको वहाँ जाके देने होंगे, और आप डायरेक्टली नहीं जा सकेंगे, आपको कुछ ममालिक का बीच में सफ़र करके और आपको जाना पड़ेगा और फ़लाँ जगह तक हम आपको पहुँचा देंगे, और उससे आगे आपका नसीब, अगर आप पहुँच गए तो ठीक है, ना पहुँच पाए तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। कहते हैं जवानी थी, रिस्क लेना था कि जी ठीक है लेना है, और बहुत सारे ऐसे दोस्त और बहुत सारे ऐसे वाकिफ़ भी थे जो 2-3 बार जो है वो डंकी लगा के आ चुके थे, और वो मुझे बताते थे कि कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर व बेशतर जो है लोग वहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। कभी कभार खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ज़रूर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कामयाब होते हैं, जाते भी हैं, वापस भी आते हैं और फिर भी चले जाते हैं। तो कोई इतनी बड़ी, और कहते हैं कि मेरी 1-2 लड़कों से उस एजेंट ने भी मुलाकात कराई जिन्होंने मुझे ये बताया कि जी हम गए भी थे, वापस भी आए और फिर भी गए और फिर वापस आए और फिर अब दोबारा तीसरी दफ़ा भी जाएंगे। तो वो कहता है कि जी मेरे लिए मेरी थोड़ी ढारस बंदी, और मुझे ये लगा कि यार ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और मैंने उसे कहा कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे अरेंज कर देता हूँ। और मैंने कहीं कर करा के जो है अपने वालिदैन से भी लेके, जो रिश्तेदार थे इधर उधर से कर करा के, जितनी उसकी जो कोई इनिशियल अमाउंट थी वो मैंने उसको पे कर दिया, और रख्त सफ़र जो था वो मैंने मानना शुरू कर दिया। दिन आ गया और उसके बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। कहता है कि जी मैं यहाँ से रवाना हुए, फिर उसके बाद जो एक लंबा रूट है वो सबको पता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। कहते हैं कि जी यहाँ से एक किसी और मुल्क वहाँ से आके और फिर इस तरह करते कराते, कहते हैं कि जी मैं जो है मुझे बिल आखिर, अगर मैं इन शार्ट बताऊँ आप लोगों को, इन शार्ट, वो कहते हैं कि बिल आखिर मुझे यूके पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5-2 साल का अरसा लग गया। बीच में मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में रहा, मुख्तलिफ़ काम भी किए, और जब भी मुझे मौका मिलता था मैं आगे, और बिल आखिर मैं समंदर के रास्ते जो है वो यूके पहुंचने में कामयाब हो गया। ये उसकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं कि जी मैं वहाँ पहुँचा और फिर उसके बाद वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई स्टेटस नहीं था, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, काम तो करना था लेकिन काम भी ऐसा करना था जो इल्लीगल लोग करते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन की तरह। मैंने भी वहाँ पे छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, और वही हुआ कि जी कोई का भी काम लगता, कभी ना लगता भी तो आपको पता है, मैं अक्सर वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ।
جو لوگ انلیگل گئے ہوتے ہیں ان کی کو ویج جو ہے اس میں بڑا ان کا استحصال کیا جاتا ہے، استحصال ان اے سینس کہ جی ظاہر ہے اگلے کو بھی پتہ ہوتا ہے جس نے جاب دینی ہوتی ہے کہ یار یہ تو اگر پکڑے گئے، اس وقت تو خیر وہ کہتا ہے اتنی سختی نہیں تھی اور ہمیں بھی پتہ ہے اب تو خیر بہت زیادہ سختی ہوگی، اب تو بہت بڑے جرمانے ہو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ گیا اور میں نے ہلکے پھلکے کام کرنے شروع کر دیے جو کوئی مناسب مجھے لگتا تھا، لیکن میں وہاں پہ کوئی مجھے پراپر کام نہیں مل رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جی ایک اچھی بات یہ تھی کہ میں جس ایریا میں رہ رہا تھا وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ تھی اور ادھر پاکستانی کاروباری بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں ریگولرلی میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کم از کم جو ہے دن میں 1 یا 2 نمازیں مسجد میں پڑھ لوں، اور وہیں پہ لوگوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، لوگوں سے سلام دعا ہوئی، جان پہچان ہوئی، واقفیت ہوئی، اور پاکستانی کمیونٹی تھی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں اس طرح آیا ہوں، تو میں انلیگل ہوں لیکن میں چھوٹے موٹے کام کر رہا ہوں۔ تو لوگوں کے ساتھ میری جیسے ہوتی ہے کہ ایک آپ کی واقفیت بن جاتی ہے مسلسل جا کے یا مسلسل ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میری لوگوں کے ساتھ گپ شپ بن گئی وہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار یہی ہوا کہ وہاں پہ ایک ہمارے جو کمیونٹی کے تھے انہوں نے کہا کہ یار میرا ایک اس طرح کا جو ہے میرا کاروبار ہے، آپ آئیں وہاں پہ تو میں کوشش کروں گا کہ جو ویج ہے وہ آپ جتنی کم لے رہے ہیں اس سے بہتر آپ کو ویج دے دوں۔ پھول تو نہیں ملتی ظاہری بات ہے، لیکن پر آور وہ مجھے زیادہ پے کرنے کا انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں ان کے ساتھ کام پہ لگ گیا۔ کہتے انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا، پاکستانی تھے ظاہری بات ہے، لیکن بیچ میں جو ہے وہ کچھ ایسا معاملہ آیا کہ تھوڑے کریک ڈاؤن اور کچھ چھاپے پڑنا شروع ہوئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میری مجبوری ہے اگر کچھ دن کے لیے جب تک یہ معاملات خراب ہیں کیونکہ بہت زیادہ فائن ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ آپ اس طرح جو ہے کسی اور جگہ کر لیں۔ بہرحال آج اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں کرتا رہا، کام کرتا رہا۔ ایک چیز وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی میں جتنے پیسے کماتا، جو کہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، کہتے ہیں میں کیونکہ انلیگل تھا اور میرے پاس پیسے رکھنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں جو ہے وہ پیسے زیادہ گھر ہی بھیج دیتا تھا اور اپنے والد صاحب کو بھیجتا تھا، اور وہ والد صاحب جو ہے وہ ان کے پیسے ہوتے تھے وہ میرے بھائیوں پہ بہنوں پہ خرچ کرتے تھے، لیکن میں اپنی بیوی کو اور بچوں کو بہت کم پیسے بھیجتا تھا۔ بھیجتا ان کو الگ تھا، یہ میں ضرور کرتا تھا، لیکن اتنے ہی بھیجتا تھا جتنا ان کا مہینے کا۔ میں بیوی سے پوچھتا تھا کتنا خرچہ ہے، وہ بتاتی ہے 5,000 فرض کریں سے فار ایگزامپل مہینے کا، تو میں اسے 6-7 ہزار روپے بھیج دیتا تھا، 1,500 روپے ایکسٹرا کر کے بھیج دیتا تھا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آصف صاحب کہتے ہیں کہ کرتے کراتے بچتے بچاتے معاملات کرتے کراتے میں انلیگل رہا، میرے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں تھا، میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، اور میں نے ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ UK میں گزار دیا۔ بہت سارے پیسے کمائے اور سارے پیسے میں گھر بھیجتا رہا، والد صاحب کو بھیجتا رہا، والد صاحب نے بھائیوں کو بہنوں کو سب کو سیٹل، شادیاں وادیاں سب کچھ ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے بچے بھی ظاہر آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، وہ بھی بڑے ہو گئے، اور جو میری وائف تھیں میں ان کو خرچہ وہی اسی طرح ریگولر بھیجتا رہا اور گھر کا سلسلہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا، اب کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، جب ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہی جو ابھی یہ کریک ڈاؤن وغیرہ چل رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی یہی ہوا کہ کریک ڈاؤن وغیرہ چل رہے تھے، اور ابھی جب یہ حکومت آئی ہے تب کے اسٹارمر کی بھی، تو اس میں بھی یہی ہوا کہ جی کریک ڈاؤن ہوئے اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہوئیں۔ بچتے بچاتے وہ کہتے ہیں بڑی کوشش ہوئی لیکن میں بچ نہ پایا اور میں پکڑا گیا اور مجھے باقاعدہ طور پر ڈیپورٹ کر دیا گیا، پاکستان بھیج دیا گیا۔ کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا تو ظاہری بات ہے جو پہلے کچھ دن تھے وہ تو کچھ بہتر معاملات میں گزر گئے، اور کیونکہ میرے پاس وہاں پہ کوئی اماؤنٹ نہیں تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی جو میں ساتھ لاتا، ظاہر میں تو ویسے ہی خالی ہاتھ جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آیا، کیونکہ میں سب پیسے پیچھے بھیجتا رہا تھا، اور وہاں پہ بھی میں انلیگل تھا، میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، میں نے کیا پراپرٹی بنانی تھی یا کیا کرنا تھا، ویسے ہی تھا۔ مجھے انہوں نے ڈیپورٹ کیا، پاکستان آ گیا، کچھ دن بہت اچھے گزرے، اور اس کے بعد جو ہے جب میں یہاں پہ تھوڑے دن گزرے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی اپنے لیے کچھ کروں، ظاہر ہے فری تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی وائف سے کہا کہ کیا صورتحال ہے، کوئی تمہارے پاس پیسے وغیرہ؟ اس نے کہا مجھے تم کیا بھیجتے تھے؟ مجھے تم بھیجتے تھے بھائی تمہارا گھر تھا، میں تمہارے والدین کے ساتھ رہتی رہی ہوں، اور جو ہے وہ تو میرے پاس تو جو ہوتا تھا ظاہر میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتی رہی ہوں، میرے پاس تو کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں، تو کیوں نہ تم اپنے والد صاحب سے بات کرو، کیونکہ تم والد صاحب کو سب پیسے بھیجتے رہے اور وہ سب کچھ چلاتے رہے، تو ان سے بات کرو، وہ تمہیں کچھ دے دیں گے۔
تو کہتے ہیں کہ جی میں نے پڑھانا بہت ہی مان کے ساتھ اور بہت ہی اس کے ساتھ بات کی والد صاحب سے کہ جی میرے جو اگر آپ کو مناسب لگے تو میں آپ کو بہت کہتے ہیں بڑی کافی اس میں اماؤنٹ میں پیسے بھیج چکا تھا میں والد صاحب کو. تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ جی میں اتنی بڑی اماؤنٹ پیسے بھیجیں تو اگر آپ کو مناسب لگے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ آپ مجھے ان پیسوں میں سے کچھ پیسے دے دیں تاکہ میں اپنا کوئی کام کاج کر سکوں. تو والد صاحب نے جو بات کی میرے پیروں تھوڑے سے زمین نکل گئی. کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا کہ بھئی کون سے پیسے؟ میں نے کہا جی میں آپ کو بھیجتا رہوں. انہوں نے کہا یار تم بھیجتے رہے ہو لیکن پیچھے یہ سارے معاملات بھی تو میں چلاتا رہوں نا. تم اپنے بیوی بچوں کو جو پیسے بھیجتے تھے وہ ان پہ پورے نہیں ہوتے تھے، ظاہر ان کے خرچے بھی میں برداشت کرتا رہا. تمہارے بہن بھائی میں نے پڑھایا، ان کی شادیاں کی، ساری تعلیم یہ کیا وہ کیا، سب معاملات رکھ رکھاؤ میں نے رکھا. تم تو صرف وہاں چلے گئے. تمہارے پیچھے جتنے بھی معاملات تم بڑے تھے، پیچھے جو چھوٹے تھے یا جتنے بھی ہمارا سب کے ساتھ جو زندگی کے معاملات تھے وہ میں ہی چلاتا رہوں. تو بھی پیسے ویسے تو میرے پاس نہیں ہیں. تو میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی خاصی اماؤنٹ کروڑوں میں نے آپ کو پیسے بھیجے. تو وہ کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے کہا کہ جی سوری میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. راشد کہتا ہے کہ جی میں بہت، آصف کہتا ہے میں بہت جو ہے نام مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ میں اوریجنل نام بتا نہیں پا رہا ہوتا تو اس وجہ سے. بہرحال احمد صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بہت جو ہے وہ پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں شاید بھی آپ یقین کریں ابھی بھی یہی ہے صورتحال. حالانکہ اتنی کوئی زیادہ ایج نہیں ہے ان کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیوی بچے جو ہے وہ ویسے ہی میں واپس آ گیا ہوں. میرے پاس وہ پیسے بھی نہیں ہیں کہ اب میں مزید ان کو افورڈ کر سکوں. ظاہر ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور والد صاحب جو ہے انہوں نے بھی مجھے بالکل صاف انکار کر دیا ہے. اب میں بالکل بے سہارا ہوں، نہ باہر جا سکتا ہوں کیونکہ جو بندہ ڈپورٹ ہو جاتا ہے ظاہری بات ہے وہ باہر تو نہیں جا سکتا دوبارہ. اور نہ یہاں پہ میرے پاس ایسا کوئی ہنر یا ایسی کوئی چیز ہے جس سے میں کوئی ایسا کام شروع کر دوں کہ میں اپنا خرچہ یا اپنے جو میرے بچے ہیں بڑے ہیں ان کا خرچہ یا اس طرح کا کوئی کام چلا سکوں کہ جی. تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا کہ میں وہاں گیا، اپنی ساری جتنے بھی میں نے وہاں ٹائم گزارا تو اس میں نے کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کو اور جو ہے اپنے پھر بعد میں بیوی بچوں کو ان سب کو کی کچھ کرتا رہوں. جو کچھ مجھ سے ہو سکا تھا وہ میں نے کیا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں واپس آیا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے بعض اوقات کہ میں اگر یہی پیسے جو والد صاحب کو بھیجتا تھا وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتا یا میری وائف کے پاس ہوتے تو میں اگر ہاف اس کو بھیجتا رہتا اور ہاف والد صاحب کو بھیجتا رہتا. میری ذمہ داری ضرور تھی کہ میں فیملی کا خیال رکھوں، لیکن اگر میں ہاف پیسے بھی وائف کو بھیجتا رہتا تو میں بھی اس کے پاس کچھ بچت یا میرے وہ کسی کام آ جاتے. لیکن جو پیسے میں بھیجتا رہا گھر پہ والد صاحب کو اور باقی بہن بھائیوں کو اور سب کو، تو وہ میرے کام اب نہیں آ رہے ہیں اور میں پریشان ہوں. نہ صرف میں پریشان ہوں بلکہ میرے بیوی بچے بھی پریشان ہیں کیونکہ میرے پاس اب کوئی اور آسرا نہیں ہے، کوئی اور سہارا نہیں ہے. اور ظاہر ہے بیوی بچوں کے پاس بھی کوئی اور معاملہ نہیں ہے. بہت ہی افسوسناک انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی. بڑی لمبی تھی لیکن ظاہر ہے میں نے کوشش کی کہ بڑی شارٹ کر کے آپ کو سنا دوں. تو یہ واقعات ہوتے ہیں ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں. چلے تو جاتے ہیں وہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں لیکن انفارچونیٹ وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ وہ جو ہے ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کر بھی رہا ہوں یا کروں بھی سی تو شاید پاسبل نہیں ہے کہ میں دوبارہ ڈنکے لگا کے جو ہے واپس چلا جاؤں کیونکہ اب وہاں پہ بہت سختیاں ہو گئی ہیں اور ان کی پوری جو فوکس ہے وہ امیگرینٹس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر ہے. میں اکثر آپ کے ساتھ ذکر کرتا رہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، پاکستان میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، باہر میں جا نہیں سکتا، تو میں بہت ہی عجیب و غریب کشمکش میں پھنس گئے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے. بہرحال آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا اور بتائیے گا کیا واقعی ان سے غلطی ہوئی جو بھی صورتحال ہوئی تو اللہ ان کو جو ہے آسانیاں دے، اللہ ہم سب کو آسانیاں دے. اللہ میرے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی جو ہیں جو مجھے اپنی چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو آسانی میں رکھے. سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اللہ جو ہے وہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. مجھے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.